الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी शुरू की। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन, लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन, मिस्ले तू
نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا من بے کس و طوفان ہوش ربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخاک آتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم مسٹر سبیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yesterday we spoke about the concept of forgiveness and how it affects our own hearts, how we are affected by the burden of hatred often we may carry with us. When we are in conflict with regards to people around us, whether it is family or anyone else, and we establish that we have some sort of a dislike, some sort of a distrust, some sort of a hatred towards another person, otherwise known as nafrat. When we start to harbor these sort of feelings within our heart, it weighs our heart down. It fuels us with anger, with rage. And if you've ever seen anybody who is consumed by rage, he at most times is illogical when it comes to being able to forgive a person. Now, it could be something that happened years ago. It could be something that happens on a daily occurrence. It could be a minor detail, major detail. But being able to forgive somebody
the people around us is true strength, especially when we have the means to take revenge. Now, a lot of people have this misconception that people who forgive are weak, but no, forgiveness is true strength. Because in actuality, to be able to purify the heart and let go of this hatred, to let go of this anger, this nafrat that we may have for somebody else, is actually pretty difficult to do. Then this requires the purification of the heart to be able to let go of things, to be able to have mercy on somebody. The Sufiyat, they say that we should have forgiveness for others as we seek to have forgiveness for Allah towards us. And this is a great way to look at it, because oftentimes we forget we are not being as merciful as we intend to be. And even with our family members, we have to be able to forgive them. Every person makes mistakes. Every person's personality is different, and everyone is on their own journey. And being able to forgive is true power. If you can forgive somebody for the sake of Allah, to please Allah, to make Allah happy, then this is empowering. This is giving strength to your own heart, to your own mind, bringing calmness and stillness to your own life. When you walk around with hatred, with anger, with rage, it does nothing but consume you. It's a waste of energy, a waste of your thought process. That same energy could be put into a positive thought, ibadat, a positive future. And when you have rage, when you have nafrat, when you have hatred, you realize you often walk around with a chip on your shoulder. You're looking for a conflict with this person. You're looking for a reason to get into a conflict, to engage in conflict. And this is my understanding of the lesson from yesterday. And may Allah give us all the ability to be merciful towards one another, to forgive one another, and to be able to purify our hearts of any hatred, any nafrat for anyone, and to have forgiveness within our hearts. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله الله. तू बड़ा करीम, तू ही करीम, तू ही सत्तार, तू ही गफार, तू ही ज़ल जलाल वल इकराम, तू या हय्यु या कय्यूम, तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही ज़ाहिर, तू ही बातिन. या अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तूने हमें जिक्र नसीब फरमाया. या अल्लाह, तेरा शुक्र, तूने हमें महफिल अता फरमाई. या अल्लाह, तेरा शुक्र, सेहत अता फरमाई, सजदा अता फरमाया, समझ अता फरमाई. या अल्लाह, तेरा शुक्र. या अल्लाह, तू हमें ऐसा बोलना और ऐसा सुनना नसीब फरमा जिसमें तेरी रजा शामिल हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात शामिल हो, मोहब्बत शामिल हो, इश्क शामिल हो. और या अल्लाह, उस पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. एक शख्स हर रोज सुबह अपनी दुकान खोलता, मगर शाम तक मायूसी उसका मुकद्दर बन जाती. वो मेहनत भी करता था, वक्त भी देता था, मगर रिस्क जैसे उससे रूठा हुआ था. एक दिन एक बुजुर्ग वहां से गुजरे. उसकी हालत देखी
اور صرف ایک جملہ کہا، بیٹا تم دروازہ تو کھٹکھٹا رہے ہو مگر چابی غلط استعمال کر رہے ہو۔ وہ حیران ہوا اور پوچھا، چابی؟ کون سی چابی؟ بزرگ نے مسکرا کے کہا، درود پڑھنا شروع کرو۔ درود وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہی شخص کہتا تھا، میں نے کام وہی رکھا، دکان وہی رکھی، مگر اب رزق بدل گیا کیونکہ میں نے چابی بدل لی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں برکت صرف محنت میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برکت محنت میں نہیں، نظر کرم میں ہے، اور نظر کرم درود شریف کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں اسباب بھی دیے اور اسرار بھی دیے۔ محنت کرنا اسباب ہے مگر درود پڑھنا اسرار ہے۔ جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، ہم اپنی پوری زندگی رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی نوکری بدلتے ہیں، کبھی بزنس بدلتے ہیں، کبھی جگہ بدلتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں دروازے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، چابی درست ہونی چاہیے، اور وہ چابی ہے کیا؟ درود شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بیچنا ایک عبادت نہیں، یہ ایک بڑا روحانی کنیکشن ہے۔ یہ وہ نسبت جو بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اور جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، ہزاروں درود ہیں، مگر درود ابراہیمی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا دیا، اور جو شخص کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتا رہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی آتی جاتی ہے، دل میں سکون آتا جاتا ہے، معاملات آسان ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ براہ راست اس نسبت کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے جو رزق کے خزانوں کی کنجی ہے۔ پھر ایسے ہی درود تاج ہے، اگر اسے دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو یہ صرف الفاظ نہیں رہتے بلکہ کیفیت بن جاتا ہے۔ یہ دل کے اندر چلنے والا جو شور ہے اس کو خاموش کرتا ہے، بے چینی کو سکون میں بدل دیتا ہے، اور انسان کے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بہت سوچتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ سوچ نہیں، دل کا شور ہے، اور درود اس سوچ کو، اس شور کو خاموش کر دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے انہوں نے درود پڑھنا شروع کیا، ان کے راستے کھل گئے۔ جن کی دکانوں میں گاہک نہیں آ رہے تھے، کسٹمر نہیں آ رہے تھے، انہوں نے درود کے ساتھ دن شروع کیا اور گاہک بارش کی طرح آنے لگے۔ جن کے دل پریشان تھے انہوں نے درود کو اپنا ساتھی بنایا اور سکون نصیب ہوتا چلا گیا۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ نسبت ہے، اور نسبت کا اثر ہے۔ اور جیسے جیسے ہم درود پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم اکثر درود کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، حالانکہ درود وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ غور کریں تو یہ عشق ہے، یہ تعلق ہے، یہ وہ سلام ہے جو بندہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو پھر محبوب بھی اسے یاد کرتے ہیں، اور جب محبوب یاد کرے تو پھر
خالق کی نظر کرم بھی شامل ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے درود وہ عمل ہے جو بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تک، اور یہ ایک سیدھا راستہ ہے، بغیر پیچیدگی کے، بغیر رکاوٹ کے۔ اور جیسے جیسے انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے، وہ جب بھی وقت ملتا ہے درود پڑھتا ہے، جمعہ آتا ہے زیادہ درود پڑھتا ہے، سونے سے پہلے درود پڑھتا ہے، سو کے اٹھتا ہے تو پہلا کام ہی درود پڑھتا ہے۔ اور جیسے جیسے وہ یہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر انسان غور کرتا ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی بر دروازے کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر ہمیں یہ اصل راز سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل راز یہ ہے کہ دروازے نہیں چابی ہوتا ہے، اور وہ چابی درود شریف ہے۔ جب درود زبان پہ آ جائے تو رحمت آسمان سے اترتی ہے، جب درود دل میں اتر جائے تو تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اکثر درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ضرور کچھ بتائیں اور دعا کریے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا، درود و سلام کی بہت بہت زیادہ برکتیں اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور اللہ پاک نے درود پاک پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ اور آج تو ماشاءاللہ شب جمعہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، تو شب جمعہ اور جمعہ کے دن تو درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شب جمعہ اور جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں خود اس کا درود پاک سنتا ہوں۔ اسی طرح سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اس طرح قرآن و حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ درود و سلام کے فضائل ہیں، اور درود و سلام یہ ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے، ڈپریشن کے خاتمے کا سبب بنتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو پاک کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، عشق رسول میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بڑھاتا ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کوئی کثرت کے ساتھ زیادہ درود پاک پڑھتا ہے تو اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی بشارت بھی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، انشاءاللہ الرحمن اسے ضرور زیارت نصیب ہوگی۔ اسی طرح رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ آپ نے مثال کے ذریعے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا، اس پر قرض ہو گیا، اس نے کسی شخص سے قرض لیا اور 300 دینار قرض لیا۔ یہ روایت بڑی مشہور ہے، امید ہے آپ نے سنی ہوگی۔ 300 دینار قرض لیا اور ایک وقت آیا کہ اب اس کے پاس قرض دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو قرض خواہ تھا، جس کا قرض تھا، وہ اسے تنگ کرنے لگ گیا، بار بار اس کے پاس آتا، بار بار اس کے پاس آتا۔
اور قرض مانگتا. اب اس کے پاس کچھ تھا نہیں جو اسے دیتا، تو ہوا یوں کہ اس قرض خواہ نے قاضی کے ہاں مقدمہ کر دیا، کیس کر دیا کہ بھئی یہ بندہ میرا قرض نہیں دے رہا. قاضی نے اسے پیغام بھیجا کہ بھئی اس کا قرض دو، کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس نے کہا جناب میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے دوں، کہاں سے دوں؟ تو قاضی نے کہا چاہو تمہیں 30 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 30 دن کے اندر اندر تم نے اس کا قرض ادا کرنا ہے، نہیں تو تمہیں سزا دی جائے گی. وہ گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اس نے وہ بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں خیال آیا کیا کیا جائے. تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کی جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضی لگائی جائے. اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ اس کی ملاقات کسی ایک نیک شخص سے ہوئی اور اس نے اسے کہا کہ جاؤ درود و سلام کی کثرت کرو، اللہ پاک انتظام فرما دے گا. وہ آیا اور اس نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے دوران اس نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. 5 نمازوں کے بعد سے لے کر کے وہ بس مصلی پہ بیٹھا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، یہاں تک کہ قرض کی ادائیگی کی جو ڈیٹ تھی وہ قریب آ گئی. اب 27ویں شب وہ رات میں سویا تو اسے خواب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھو اور فلاں وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تم میرا قرض ادا کر دو. اب جب وہ صبح اٹھا تو بڑی اس کی طبیعت حشاش بشاش خوشی سے جھوم رہا تھا. اور کیوں نہ جھومتا کہ اس کی تو معراج ہو گئی. اب اس نے ارادہ کیا کہ میں وزیر کے پاس جاؤں. تو جیسے ہی گھر سے نکلا تو اس کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ یار وزیر کے پاس جاؤں گا تو وہ تو مجھ سے دلیل مانگے گا کہ بھی تیرے پاس ایسی کیا دلیل ہے کہ تجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو میں اسے دلیل کیا پیش کروں گا. تو یہ سوچ کر پھر واپس آ گیا اور آ کر کے واپس درود پاک پڑھنے بیٹھ گیا. اب ہوا یوں کہ اس رات پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ وزیر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام جانے کو تو چلا جاتا، اگر وہ مجھ سے دلیل مانگتا تو میں دلیل کیا پیش کرتا. اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے کہنا کہ وزیر اگر وہ دلیل مانگے تو کہنا کہ تم پچھلے اتنے عرصے سے اتنی تعداد میں مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو اور پچھلے 3 دن سے تم درود پاک پڑھنا بھول گئے ہو، لہٰذا تم درود پاک پڑھو، بس یہ کہہ دینا. اب وہ صبح اٹھا تو اب تو اس کی خوشی کی انتہا بھی نہیں، قرض کا انتظام بھی ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دوبارہ زیارت ہو گئی. اب وہ نکلا اور وزیر کے دروازے پر دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا فلاں فلاں. دروازہ کھلا، اندر بیٹھا. وزیر نے کہا بتائیے جناب کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں. کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. جیسے ہی وہ وزیر نے یہ سنا نا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے اسے گلے لگایا، محبت و پیار دیا اور پھر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ آپ اتنی تعداد میں روزانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہو، پچھلے 3 دن سے تم نے درود پاک نہیں پڑھا ہے. جیسے ہی اس وزیر نے یہ سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے اسے گلے لگایا، خوب محبت پیار دی اور کہا یہاں بیٹھیے میں ابھی آیا. وہ اندر گیا اور اس نے سب سے پہلے تو اس نے درود و سلام پڑھا اور پھر واپس آ کر کے اسے 300 اشرفیاں دی، 300 دینار دیے. کہا جاؤ ان 300 دیناروں کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. اس نے کہا جناب مجھے گھر والوں پر خرچ کے لیے نہیں، مجھے تو قرض کے لیے چاہیے. ان کا رکو یہ 300 دینار اور لو، ان 300 دینار سے تم اپنا کوئی کاروبار شروع کرو.
اس نے کہا جناب مجھے کاروبار کے لیے نہیں، مجھے قرض کے لیے چاہیے۔ کہا رکو یہ 300 دینار اور لو اور اس سے تم اپنا قرض ادا کرو۔ اب وہ 900 دینار لے کر کے جانے لگا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا قاضی، اس وزیر نے کہا تمہاری مہربانی کہ تمہاری وجہ سے سرکار علیہ السلام نے مجھے یاد فرمایا، یہ میرے لیے بڑی شرف کی بات ہے۔ اب وہ وہاں سے خوشی خوشی چلا، قاضی کے دربار میں گیا اور کہا قاضی صاحب بلائیے اس کو جس کا قرض ہے، میں قرض دینے آیا ہوں۔ قاضی بھی حیران ہو گیا، وہ شخص بھی آیا، اس نے دیکھا وہ بھی حیران، کہا یہ تو غریب و نادار آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ آیا کہاں سے، اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے؟ قاضی نے کہا سچ سچ بتاؤ، چوری کر کے تو نہیں لائے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا کہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اتنا آیا کہاں سے؟ تو اس نے کہا جناب چوری کرنا حرام ہے، میں چوری کر کے نہیں لایا، بس یہ کرم ہو گیا مجھ پر۔ قاضی نے اصرار کیا اور کہا کہ بتاؤ کہاں سے لائے، تو اس نے اپنا سارا واقعہ بتا دیا۔ جیسے ہی اس نے واقعہ بتایا قاضی نے کہا ایک کام کرو، یہ 900 دینار آپ اپنے پاس رکھو، تمہارا قرض میں ادا کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی قاضی نے کہا کہ میں تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں تو قرض خواہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا ثواب قاضی اور وزیر لے جائیں، میں کیوں محروم رہوں؟ اس نے کہا جائیے قاضی صاحب میں نے اس کا قرض معاف کر دیا ہے۔ اب قاضی صاحب نے کہا چونکہ میں نے نیت کر لی ہے اس لیے 300 دینار آپ میری طرف سے لے لو۔ تو اب وہ 1200 دینار لے کر کے واپس گھر روانہ ہوا۔ اب اس حکایت میں، اس واقعے میں کتنی بڑی نصیحت اور درس ہے ہمارے لیے کہ اب قاضی نے جب اسے کہا کہ تمہیں سزا دی جائے گی اگر تم نے قرض ادا نہیں کیا، تو اس نے کیا خیال کیا؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کہیں جا کے نوکری کروں یا کہیں جا سے بھیک مانگوں یا کچھ اور کروں، اس نے اللہ اور اس کے رسول سے لو لگائی، نمازیں پڑھی اور درود و سلام کی کثرت کی، اور اللہ پاک نے کیسا انتظام فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیسی کرم نوازی فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود و سلام کی عادت بنائیں، اللہ پاک ہماری ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک امت محبوب اور رحم فرما، امت محبوب کے لیے آسانیاں فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہماری بہن سحر کے والد کریم کی مغفرت فرما، ہمارے امتیاز بھائی کے برادر اللہ کی مغفرت فرما، اور ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں جو ہمارے بھائی بہن ذکر میں آئے ہیں، یا اللہ ان سے وابستہ ہر مرحوم کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام خاندانوں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے والدین کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ پاک آج شب جمعہ ہے، آج کی اس رات کی برکت سے اور آج کے اس دن کی برکت سے ہماری نیک جائز دعائیں قبول فرما، ہماری نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کے دکھ درد دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ پاک بخشش و مغفرت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی یاد کی توفیق عطا فرما، اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔